अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज क़ाइम आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहम व अक्रिमना बिनूरिल फ़हम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइन उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, रिसाले लुब्बुल लुबाब पर हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी थी और बयान हो रहा था कि मरहूम आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह ने मरहूम आयतुल्लाह सैयद महदी बहरुल उलूम की इक़्तिदा करते हुए इस रिसाले लुब्बुल लुबाब में और अपने दुरूस में चौथे बाब के अंदर 25 शराइत को बयान किया है कि एक सालिक अगर इन 25 शराइत पर अमल करे तो वो कमाल के मराहिल तक पहुँच सकता है। मैं यहाँ इस नुक्ते की तरफ इशारा करूँ कि अक्सर मुमिनीन सवाल करते हैं कि हम बहुत अरसा अपनी ज़िंदगी में इबादत कर रहे हैं, बहुत सारी शराइत का लिहाज रख रहे हैं और फिर वो कमाल की मनाजिल जो बयान हुई हैं सैर व सलूक में, हम उन मनाजिल तक नहीं पहुँच पाए। अज़ीज़ान, मैं आपको मशवरा देता हूँ और वो मशवरा यही है कि आप इस रिसाले लुब्बुल लुबाब को अव्वल से लेकर आखिर तक अब तक सुने कि मरहूम मुफस्सिर अज़ीमुशान क़ुरआन ने किस तरह से मतालिब को पेश किया है। सैर व सलूक नज़री की मबाहिस को अच्छी तरह से समझे और फिर उसके बाद सैर व सलूक अमली जो बयान हुई उसको अच्छी तरह से समझे और फिर देखें कि कहाँ कौन से नुक्ते में आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर किस पहलू का ख़याल नहीं रखा जिस वजह से आपकी ज़िंदगी में वो नतीजा आपको हासिल नहीं हुआ जिस नतीजे के आप ख़्वाहां हैं। हम अपनी बहस की तरफ आते हैं और वो बहस नफ़ी ख़वातिर से मुतअल्लिक़ है। बयान हुआ कि ख़वातिर जमा है ख़ातिर की, ख़ातिर वही ख़यालात, वही चीज़ें जो इंसान के जहन में आती हैं, और बयान हुआ कि बुनियादी तौर पर दो क़िस्में की जा सकती हैं। वो ख़यालात के जो इंसान को कोई नतीजा दें, यानी जिन ख़यालात के नतीजे में इंसान अमल करे। अब ये ख़यालात बुरे भी हो सकते हैं, ये ख़यालात अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन इन ख़यालात के नतीजे में इंसान ने अमल किया है। और दूसरे ख़यालात वो हैं कि जो ख़याल की हद तक तो हैं, नेक हैं या बुरे हैं, लेकिन उनके नतीजे में इंसान ने कोई अमल अंजाम नहीं दिया। ये ख़यालात अगर अच्छे हैं, दोनों क़िस्मों वाले, तो ये इंसान के दिल में नूरानियत लेकर आएंगे। और अगर ये ख़यालात बुरे हैं, चाहे नतीजा दें यानी अमल अंजाम दे इंसान, चाहे इंसान अमल अंजाम न दे, लेकिन चूँकि ख़याल है ये इंसान की जो दिल है उसकी तारीकी का बाइस बनेगा, इंसान की दिल में क़ुदूरत का बाइस बनेगा और इंसान वो कमालात हासिल नहीं करेगा। लिहाजा यहाँ से इस बात की तरफ तवज्जो करें कि नेक ख़यालात इल्हाम कहलाते हैं। लिहाजा इंसान को इन नेक ख़यालात की तरफ तवज्जो करनी चाहिए जो फ़रिश्ते उसको इल्क़ा कर रहे हैं, जबकि बेहुदा ख़यालात, इन्हें विश्वास कहा जाता है, ये शैतानी इल्क़ाआत हैं। लिहाजा इंसान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन ख़यालात को कंट्रोल करे। गुज़िश्ता बहस में भी बयान हुआ, उससे गुज़िश्ता दर्स में भी बयान हुआ कि नफ़ी ख़वातिर यानी अपने ख़यालात को कंट्रोल करना। इस बहस का ये मतलब नहीं है, ये मकसद नहीं है कि इंसान असलन सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर दे, ये हरगिज़ मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ मकसद ये है कि इंसान अपने ख़यालात पर कंट्रोल करे और कोई भी ख़याल उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके वजूद में दाखिल होने की कोशिश न करे। जिस ख़याल ने भी इंसान के करीब आना है वो पहले इंसान से इजाज़त ले, इंसान अगर उसको आने की इजाज़त दे तो वो इंसान के जहन में और इंसान के वजूद में आए। सवाल ये पैदा होता है कि इस ख़याल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पावर को कैसे हासिल किया जा सकता है। गुज़िश्ता दर्स में हम
بطور تفصیل 3 مبنا بیان کر کے آئے۔ وہ جو آج کل کے اس جدید دور میں میڈیٹیشن کے طریقے رائج ہیں اس کو بھی ہم نے بیان کیا۔ البتہ کل ہم نے فقہی حکم اس کا بیان نہیں کیا، آج میں فقہی حکم بھی بیان کرتا چلوں۔ فقہا اس میڈیٹیشن سے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کو کرنے کے راستے جو ہیں وہ معقول ہیں، دوسرا کہ مقدار جو اس کے لیے انتخاب کی جاتی ہے، وقت جو معین کیا جا رہا ہے یہ بھی معقول ہے، اور تیسری اس کا جو رکن ہے کہ اس کو کرنے میں کوئی مقدمہ حرام استعمال نہیں ہوا، تو اس صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ ایسی میڈیٹیشن میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں۔ مثلا جیسے کل کے درس میں بیان ہوا کہ انسان کسی لکڑی کو اپنے سامنے رکھ لے، کسی پتھر کو انسان اپنے سامنے رکھ لے، کسی اور ایسی مجسم چیز کو اپنے سامنے رکھ لے اور اس پر انسان توجہ کرے، فوکس کرے، تو اس توجہ کے نتیجے میں انتہا میں انسان کے بت پرست ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، انسان کے آتش پرست ہونے کا جو احتمال ہے وہ زیادہ ہے۔ اب یہاں آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ کیسے انسان بت پرست ہو سکتا ہے، کیسے آتش پرست ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، ہر موجود جو اس دنیا میں وجود رکھتی ہے، چاہے یہ لکڑی ہے، چاہے یہ پتھر ہے، چاہے یہ آگ ہے، یا کوئی بھی موجود ہے جسے انسان محسوس کر سکتا ہے، ہر موجود کا اپنا ایک ملکوت ہے۔ جب انسان اس موجود کی طرف جو الظاہر ابھی بے جان ہے اس کی طرف توجہ کرے گا تو اس توجہ کے نتیجے میں انسان کے سامنے اس موجود کا ملکوت ظاہر ہو جائے گا، اور انسان اس ملکوت کو منشأ اثر تصور کرنا شروع کر دے گا، اور نتیجہ یہی آج کل کے دور میں جو بت پرستی معاشرے میں رائج ہے، یہ جو آتش پرستی معاشرے میں رائج ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اس چیز کی فقہا اجازت نہیں دیتے ہیں، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور کل کے درس میں یہ بیان ہو چکا، آج کے درس میں بھی ہم عبارت پڑھیں گے اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر اس عمل کے دوران انسان کو موت آ جاتی ہے، یعنی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی موت آ گئی، اب اس موت کے نتیجے میں سوال یہ ہوگا کہ آیا یہ شخص مسلمان اس دنیا سے گیا؟ تو کہیں گے کہ جس عمل میں یہ اس وقت مصروف تھا اس کی توجہ خدا کی طرف نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنی توجہ کا محور غیر خدا کو قرار دے رکھا تھا، اور چونکہ غیر خدا کو محور قرار دے رکھا تھا اب معلوم نہیں کہ وہ اس عمل میں کس حد تک آگے پہنچ چکا۔ اگر ملکوت کو مشاہدہ کر چکا تھا اس شے کے تو احتمال قوی یہ ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج اس دنیا سے گیا ہو، چونکہ اس کو وہ قوت اور طاقت حاصل نہیں تھی، اسلامی تعلیمات پر وہ عبور حاصل نہیں تھا کہ جس عبور کے نتیجے میں یہ خود کو کنٹرول کر سکتا، لہٰذا زیادہ احتمال یہی ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہ وہ تمام مباحث ہیں جسے ہم گزشتہ گفتگو میں بیان کر چکے۔ مرحوم سید مہدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ ان تخیلات کے کنٹرول کے جو طریقے بیان کر رہے ہیں، ایک طریقہ وہ نقش بندیوں سے نقل کر رہے ہیں اور اس طریقے کو بھی معتبر جانتے ہیں، اس اعتبار سے کہ یہ طریقہ بھی نتیجہ خیز ہے، لیکن چونکہ پہلے بیان ہو چکا کہ انسان نے ایک مربی کی رہنمائی میں ان امور کو انجام دینا ہے، تو وہ مربی اپنے شاگرد کی تربیت کے مراحل کو بہتر سمجھتا ہے کہ اسے اپنے شاگرد کو یہ عمل تجویز کرنا چاہیے یا تجویز نہیں کرنا چاہیے، بشرطے کہ استاد کامل ہو۔ لہٰذا یہ طریقہ اچھا ہے، مرحوم مہدی بحر العلوم اسے قابل اعتماد سمجھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ خود مرحوم مہدی بحر العلوم جس طریقے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں وہ توجہ ہے خداوند متعال کی طرف، کہ انسان خداوند متعال کی طرف توجہ کرے بغیر اس کے کہ انسان کوئی ذکر کرے، بغیر اس کے کہ کوئی انسان اپنے وجود میں کوئی ایسا چلہ کرے اور اس عمل کے ذریعے سے اور اس ذکر کے ذریعے سے انسان نفی خواطر کرے، بلکہ انسان توجہ کر رہا ہے خداوند متعال کی طرف
اور اس توجہ کے نتیجے میں غیر خیالات کو اپنے وجود سے دفع کرتا ہے۔ لہٰذا مرحوم مہدی بحر العلوم یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر توجہ میں انسان کے خیالات آ رہے ہیں، انسان خداوند متعال کی طرف متوجہ ہے، لیکن باہر سے غیر خیالات آ کر اس کو مزاحم ہو رہے ہیں، تو ان خیالات کو دفع کرنے کے لیے انسان کچھ ایسے اذکار جن کی گزشتہ درس میں بھی تجویز کی گئی، ان اذکار کو کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اذکار نفی خواطر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اذکار بنیادی طور پر اس اجنبی افکار کو ذہن کے قریب آنے سے روکنے کے لیے ہیں۔ مثلا بیان ہوا کہ انسان استعاذہ کرے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، انسان استغفار کرے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا فعالو یا فعالو یا فعالو گزشتہ درس میں بیان ہوا، یا بیان ہوا کہ انسان ایسے اذکار کرے، مثلا لا موجودہ الا اللہ اس کا ذکر کرے، یا اللہ 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 اس کا ذکر کرے، تاکہ انسان کے ذہن میں وہ خیالات جو انسان کو ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے روک رہے ہیں، انسان ان خیالات کو اپنے ذہن کی جو دائرہ ہے اس سے باہر نکال کر پھینک دے۔ پس یہ اذکار چونکہ نفی خواطر کے لیے نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر ذکر کیا جائے نفی خواطر کے لیے، تو اس صورت میں اگر انسان اس ذکر میں کامیاب ہو جاتا ہے، نفی خواطر کر لیتا ہے، اور بعد میں کوئی غیر اجنبی خاطرہ اور خیال اس کے ذہن میں آتا ہے، تو یہ خداوند متعال کی توہین ہے، اور خداوند متعال غیور ہے ایسے عبد کو کہ جو اس کے وجود کے سامنے ایک غیر خیال کو لے کر آئے۔ خداوند متعال اس عبد کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیتا ہے، اور پھر شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے مرحوم مہدی بحر العلوم کہہ رہے ہیں کہ نفی خواطر کے لیے ذکر کا سہارا لینا درست نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کی طرف توجہ کی جائے، اور اس توجہ کے نتیجے میں نفی خواطر کی جائے۔ اگر غیر خیال آ رہا ہے تو اس خیال کو برطرف کرنے کے لیے مرحوم مہدی بحر العلوم یہ اذکار تجویز کر رہے ہیں۔ البتہ پھر بعد میں اس ذکر نقش بندیہ کو اور طریقہ نقش بندیہ کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور اسے بھی مرحوم مہدی بحر العلوم معتبر جانتے ہیں، چونکہ وہ ایک طائفہ کافی تصوف میں انہوں نے محنت کی ہے، مہارت حاصل کی ہے، لہٰذا مرحوم مہدی بحر العلوم اسے بھی بیان کر رہے ہیں ایک ایسے طریقے کے مطابق کہ جو استاد کی رہنمائی میں تجویز کیا جائے گا، اور استاد اپنے شاگرد کو آگے لے کر چلے گا، اور استاد کو اپنی شاگرد کی علمی صلاحیت کا بھی علم ہے، اور استاد اگر کہیں شاگرد کے لیے کوئی مشکل مرحلہ ہوگا تو اس کو گائیڈ کرے گا تاکہ وہ ضلالت اور گمراہی میں اس دنیا سے رخصت نہ ہو، اور اگر عین ذکر کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر اس دنیا سے نہ جائے۔ لیکن پھر بھی آخر میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ مرحوم آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی اس عمل کی تجویز نہیں کرتے، مرحوم سید قاضی اس عمل کی تجویز نہیں کرتے، اور ان کا نفی خواطر کا ایک الگ انداز اور ایک الگ طریقہ ہے، جسے ہم پہلے بھی اپنی گفتگو میں متعدد مرتبہ متفرق انداز میں بیان کر چکے ہیں۔ لیکن آج چونکہ اگر عبارت تک ہم پہنچے اس نقطے تک، تو ملا حسین قلی حمدانی کے طریقہ کار کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ چونکہ یہ موضوعات ہیں جنہیں کل ہم تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، لہٰذا آج ہم اس رسالہ لب اللباب کی عبارت کو پڑھ کے آگے مطالب کو لے جانا چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، دقت فرمائیں، اور وہ مطالب جو کل ہم بیان کر چکے ہیں یا آج جو خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، ان تمام مطالب کو اپنے ذہن میں حاضر رکھیں، اب جا کر مرحوم آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر توجہ دیں۔ یہاں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ آج جو عبارت آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہے، یہ عبارت در حقیقت اس رسالہ مرحوم سید مہدی بحر العلوم سے استخراج کی گئی ہے اور یہاں پر لائی گئی ہے۔ لہٰذا دیکھیں، فرما رہے ہیں طریقہ نفی خواطر در رسالہ بحر العلوم، یعنی مرحوم سید مہدی بحر العلوم کا جو رسالہ سیر و سلوک تھا، اس رسالے میں نفی خواطر کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لیکن در رسالہ منتصب مرحوم مہدی بحر العلوم این طریقے را اجازے نمی دہد،
یعنی مرحوم سید مہدی بحر العلوم کا جو رسالہ ہے، اس رسالے کے اندر یہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس طریقے پر عمل کرنے کی وہ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ودر آنجا اسرار شدیدی دارت، اس رسالے میں مرحوم مہدی بحر العلوم نے شدید اصرار کیا ہے برآن کے نفی خواتر را باید بدون ذکر نمودے، یعنی انسان نے اپنے وجود سے اگر خیالات کو برطرف کرنا ہے تو ان خیالات کو برطرف کرنے کے لیے انسان کو ذکر کا سہارا نہیں لینا چاہیے، لہٰذا بغیر اس ذکر کے انسان نفی خواتر کرے، جو ہم نے بیان کیا کہ خداوند متعال کی طرف توجہ کرے، لہٰذا اس توجہ کے نتیجے میں انسان اپنے وجود سے خیالات کو برطرف کرے بغیر ذکر کے۔ وسپس وارد مرحلہ ذکر شد، یعنی جب انسان نے نفی خواتر کر لی، اب انسان کو چاہیے اور اس کو اجازت ہے کہ وہ باقاعدہ ذکر کے باب میں داخل ہو۔ کیوں ایسا مرحوم مہدی بحر العلوم کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خداوند متعال پر توجہ کر کے انسان اپنے وجود سے خیالات کو برطرف کرے لیکن ذکر سے نفی خواتر نہ کرے؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں چون نفی خواتر بشمشیر ذکر بسیار خطرناک است۔ مرحوم مہدی بحر العلوم کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان ذکر کے ذریعے سے نفی خواتر کر رہا ہے تو گویا کہ یہ ذکر ایک ایسی تلوار ہے جس تلوار کے ذریعے سے انسان اپنے وجود سے خیالات کو برطرف کر رہا ہے، تو یہ تلوار ذکر سے خیالات کو برطرف کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ وما اجمال آنچے را کہ در آنجا آوردہ است در اینجا ذکر می کنیم۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ جو مرحوم سید مہدی بحر العلوم نے اپنے اس رسالہ سیر و سلوک میں جو مطالب بیان کیے ہیں، ہم ان مطالب کو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں اور یہاں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، لیکن مرحوم سید مہدی بحر العلوم کا نظریہ بیان کرنے کے بعد ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم مرحوم مہدی بحر العلوم کے نظریے کا رد پیش کریں گے اور اپنا نظریہ اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَبَعْدًا بِرَدِّ آن خواہیم پرداخت، یعنی پہلے ہم مرحوم سید مہدی بحر العلوم کے نظریے کو بیان کریں گے، پھر اس نظریے کے رد میں اپنے دلائل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ودر آنجا چنین گویت، یعنی مرحوم مہدی بحر العلوم نے اپنے رسالہ سیر و سلوک میں اس مطلب کو بیان کیا جو ابھی نیچے عبارت میں آ رہا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ مرحوم سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں کہ بسیاری از متشیخین طی مرحلہ نفی خواتر را بے ذکر می آموزند، یعنی مرحوم مہدی بحر العلوم کہہ رہے ہیں کہ بعض متشیخین کیا کرتے ہیں کہ وہ نفی خواتر کا جو طریقہ کار ہے اس کو ذکر کے ذریعے سے سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور یہ بات بالکل بدیہی ہے، واضح ہے کہ بدیہی اس کے مراد از ذکر ہمان التفات و توجہ قلبی است، نہ ذکر لسانی کے در اصطلاح بیان ورد گویند، یعنی ہم یہاں ورد کی بات نہیں کر رہے ہیں، چونکہ اپنے کچھ گزشتہ دروس میں ہم بیان کر چکے کہ ورد کسے کہتے ہیں، یہ بھی بیان کر چکے ذکر کسے کہتے ہیں، یہ بھی بیان کر چکے کہ ورد کی کتنی اقسام ہیں، وہ بیان ہو چکی ہیں۔ مرحوم مہدی بحر العلوم یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں اس مرحلے میں نفی خواتر کے لیے جو ہم نے بات کی ہے، اس نفی خواتر میں جس ذکر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ذکر ہے توجہ قلبی کا نام، کہ انسان اپنے قلب سے توجہ کرے ان الفاظ کے معانی کی طرف، اور جب لفظ کے معنی کی طرف توجہ کرے گا تو انسان اس لفظ کے ملکوت کی طرف متوجہ ہوگا، نورانی ہوگا، اور اس طرح سے انسان اس ذکر کے ذریعے سے نفی خواتر کرے گا۔ پس ہم یہاں ورد کی بات نہیں کر رہے، ذکر کی بات کر رہے ہیں، اور ایسے ذکر کی بات کر رہے ہیں کہ جو آزاد ہے، جس میں کسی مقصود کو حاصل کرنا ابھی مراد نہیں ہے بلکہ خود ذکر مراد ہے، اور ذکر میں بھی الفاظ کے پس پردہ جو معانی ہیں ان معانی پر انسان قلباً توجہ کرے۔ مرحوم مہدی بحر العلوم یہاں فرما رہے ہیں وَإِن بسیار خطرناک است، یہ طریقہ کار اور یہ نفی خواتر کا انداز بہت ہی خطرناک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ طریقہ خطرناک ہے؟
تو مرحوم مہدی بحرالعلوم فرماتے ہیں چون حقیقت ذکر عبارت است از ملاحظہ محبوب، یعنی ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کو لحاظ رکھے، یعنی اپنے محبوب کو دیکھے، اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہو۔ وقصر نظر بر جمال از دور، یعنی انسان دور کھڑا ہو کر اپنے محبوب کے جمال کو مشاہدہ کرے اور اس کے جمال کو دیکھے۔ اب جب انسان اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے تو ہنگامی تماشای محبوب جائز است کہ چشم از غیر او بالمرے پوشیدے شدے باشد، یعنی جب انسان اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے تو یہاں انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ غیر محبوب سے اپنی آنکھوں کو دور رکھے، صرف اپنے محبوب کو مشاہدہ کرے اور محبوب کے سوا ان آنکھوں کو اجازت نہ دے کہ یہ غیر محبوب کو بھی دیکھیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ آنکھ محبوب کے ساتھ وقف ہو چکی ہے، اس آنکھ کو اجازت نہیں ہے کہ یہ محبوب کو بھی دیکھے اور غیر محبوب کو بھی دیکھے، زیرا محبوب غیور است۔ کیوں؟ چونکہ محبوب بہت غیرت مند ہے۔ وَأَز غیرت او این است، یعنی اس محبوب کی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ چشمی کے اورا دید روانہ دارد دیگری را ببیند، یعنی محبوب اس قدر غیرت مند ہے کہ وہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جس آنکھ نے ایک دفعہ محبوب کے جمال پر نظر ڈال لی ہو، اس آنکھ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر محبوب کو مشاہدہ کرے، لہٰذا وہ آنکھ اب محبوب کے ساتھ وقف ہو چکی ہے، مخصوص ہو چکی ہے، اور اگر اس آنکھ نے کسی چیز کو مشاہدہ کرنا ہے تو وہ محبوب ہے، محبوب کے علاوہ کسی اور چیز کو مشاہدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر یہ آنکھ غلطی سے محبوب کے مشاہدے کے علاوہ غیر محبوب کو بھی دیکھ لے تو یہ محبوب کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی ہے، لہٰذا اگر این دیدن و روی بازداشتن تکرار شود، یعنی اگر یہ آنکھ کسی اور کو دیکھے اور یہ دیکھنا دوبارہ بھی تکرار ہو تو یہ بے منزلہ استہزاء است، تو یہ محبوب کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ و محبوب چنان کفائی بر وی زند، تو محبوب اس کی گردن پر ایسے جو ہے وہ ضرب لگائے گا کہ نہ سر جوید، کہ نہ اس کو اپنا سر ملے گا، نہ کلاه، اور نہ سر کے اوپر جو اس نے ٹوپی پہنی ہوگی وہ اس کو ملے گی۔ لہٰذا اگر انسان اپنے محبوب کے جمال کا مشاہدہ کر لے تو یہ آنکھ اس محبوب کے ساتھ وقف ہو جاتی ہے، اور اس آنکھ کو اجازت نہیں کہ یہ غیر محبوب کو دیکھے، اور اگر غیر محبوب کو دیکھے تو اس ہنگام میں خداوند متعال جو محبوب ہے وہ اس دیکھنے والے سر کو ہی قلم کر دے گا اور اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دے گا۔ لہٰذا یہاں مرحوم سید مہدی بحرالعلوم سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 کو باقاعدہ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، یعنی اور جو بھی ذکر رحمان سے پہلو تہی کرتا ہے، نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، اگر کوئی شخص ذکر رحمان سے پہلو تہی قرار دے تو نقیض لہ شیطانا، تو ہم اس پر شیطان کو مقرر کر دیں گے، فہو لہ قرین، تو اب وہی شیطان اس کا ساتھی ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے ذکر رحمان سے پہلو تہی کیا ہے، یہ اپنے محبوب کے جمال کے لیے آیا تھا، ذکر کر رہا تھا، لیکن اب غیر کی طرف متوجہ ہو گیا ہے اور اس نے ذکر رحمان کو چھوڑ دیا ہے۔ اب جب ذکر رحمان کو چھوڑ دیا ہے تو نقیض لہ شیطانا، تو اب یہاں نقیض کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس جرم کے اجر کے طور پر اس عبد کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دے گا۔ تو اب جب اللہ نے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا تو یہاں شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اب یہ شیطان ہی اس کے اوپر اپنا تسلط جمائے رکھے گا۔ خداوند متعال ہرگز اسے
اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ یہ دوبارہ اس کے جمال کی طرف متوجہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ اس نے اس کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، اس نے اس کی بارگاہ میں کسی اور کو مشاہدہ کیا ہے جس بات کی اس کو اجازت نہیں تھی۔ یہ اس کے ذکر کے لیے آیا تھا، اس کے ذکر میں مگن تھا، اسے چاہیے تھا کہ یہ اسی کے ذکر میں مگن رہتا اور کسی ذات کو اپنے جو ہے وہ بیچ میں نہ لاتا۔ چونکہ کسی اور ذات کی طرف متوجہ ہو گیا جو غیر خدا تھی، تو خدا نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا اور شیطان کی اب یہ سرپرستی میں چلا گیا ہے۔ لہٰذا مرحوم سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں بلے یک نو ذکر در نفی خواتر مجوز است، یعنی نفی خواتر جب انسان کر رہا ہے، اپنے خیالات کو جو ہے وہ اپنے وجود میں کنٹرول کرنے کے لیے انسان جد و جہد کر رہا ہے، تو ایک ذکر کرنے کی اسے اجازت ہے۔ سوال وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ آن این است، اور وہ ذکر یہ ہے کہ غرض از ذکر نظر بر جمال محبوب نہ باشد، کہ انسان اس ذکر سے مقصود یہ نہ رکھتا ہو کہ وہ اپنے محبوب کے جمال کو مشاہدہ کرے۔ یعنی انسان ذکر کر رہا ہے نفی خواتر کے وقت، لیکن ذکر کرنے کا مقصد جمال محبوب کا دیدار کرنا نہیں ہے، بلکہ مراد ردع شیطان باشد، یعنی انسان ذکر کر رہا ہے تاکہ اس کے ذہن میں وہ جو خیالات اسے توجہ سے روک رہے ہیں، نفی خواتر سے جو اس کا روک رہے ہیں، ان خیالات کو اپنے سے دور کیا جائے۔ لہٰذا خیالات کو دور کرنے کے لیے انسان ذکر کر رہا ہے، جمال محبوب کے دیدار کے لیے ذکر نہیں کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں مانند کسیس، یہ شخص جو نفی خواتر کے وقت ذکر کر رہا ہے، یہ درواقع ایک ایسے شخص کی طرح ہے کہ می خواہد غیر را از مجلس بیراند، یعنی ہماری محفل لگی ہوئی ہے دوستوں کی، ایک غیر آ گیا ہے، اس غیر کو نکالنے کے لیے اس محفل سے ہم آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو شخص غیر ہمارے درمیان آیا ہے وہ آہستہ آہستہ خود بخود اٹھ کر چلا جائے، اور اسے پتہ چلے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں اور اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اسے اہمیت بھی نہیں دے رہے ہیں۔ لہٰذا اس غیر سے کو بھگانے کے لیے ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ لہٰذا مرحوم مہدی بحر العلوم کہہ رہے ہیں کہ یہاں ذکر کرنا ایسا ہی ہے جیسا ایک مجلس سے غیر کو بھگانے کے لیے انسان ذکر کرتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں مانند کسیس کے می خواہد غیر را از مجلس بیراند، جو چاہتا ہے کہ غیر کو مجلس سے باہر نکال دے۔ فلذا محبوب را می خواند، وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اپنے محبوب کو بلاتا ہے۔ و درینجا غرض تحدید و تخفیف غیر است، یہاں اپنے محبوب کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر کو دھمکی دے، غیر کو خوف میں مبتلا کرے۔ لہٰذا جب ہم آپس میں اپنے محبوب ہی کا ذکر کریں گے اور وہ جو غیر آیا ہے اس کو توجہ نہیں دیں گے، اسے گھاس نہیں ڈالیں گے، تو وہ خود بخود یہاں سے نکل جائے گا۔ وہ آن بدین طریقہ است، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ در حالت اشتغال بنفی خواتر، یعنی انسان نفی خواتر کر رہا ہے، خداوند متعال کی طرف متوجہ ہے۔ اب میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوں، لیکن جیسے ہی میرے پاس کوئی ایسی سوچ آئی کہ جو مجھے اس توجہ سے ہٹانا چاہتی ہے، تو اب یہاں میرا یہ ذمہ ہے کہ اس سوچ کو دفع کرنے کے لیے میں ذکر کا سہارا لوں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ در حالت اشتغال بنفی خواتر، اگر خاطرئی بنوعی حملے کند، یعنی کوئی سوچ آ جائے کہ دفع آن بسیار مشکل و صعب باشد، کہ جس سوچ کو برطرف کرنا نہایت ہی دشوار ہے، بجہت دفع آن بذکر مشغول شود، تو انسان اس سوچ کو برطرف کرنے کے لیے ذکر کرتا ہے۔ اب فرما رہے ہیں مرحوم آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم اس طریقے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو باقاعدہ نقش بندیوں کے ہاں رائج ہے، اور مرحوم مہدی بحر العلوم اسے نقش بندیوں سے ہی نقل کر رہے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں اما طریقہ محققین راہ
و واصلین آگاہ، لیکن وہ طریقہ نفی خواطر کا کہ جسے اس راہ میں جو تحقیق کرنے والے محققین ہیں، یعنی وہ صوفی حضرات کہ جنہوں نے تحقیق کر کے اپنے وجود سے نفی خواطر کر لی ہے، و واصلین آگاہ، اور وہ متوجہ ہیں، آگاہ لوگ ہیں، اور انہوں نے اس ذکر کے ذریعے سے اور اس عمل کے ذریعے سے اپنے وجود سے نفی خواطر کی ہے۔ وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ نقش بندیوں کا ہے۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں آنست، ان کا طریقہ یہ ہے کہ در تعلیم مبتدئین و ارشاد ایشان، کہ جب ان کی بارگاہ میں ان کے شاگردوں میں کوئی ابتدائی شاگرد آتا ہے اور وہ آ کر نفی خواطر کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ اول امر بے نفی خواطر کنند، یعنی اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات سے جو ہے وہ اجتناب کرے اور نفی خواطر کرے، یعنی اپنے خیالات کی نفی کرے، یعنی انہیں اپنے کنٹرول میں اور قبضے میں لے۔ و سپس بے ذکر بے پردازت، یعنی پہلے اپنے ذہن کو کنٹرول میں لے، جب اس کے خیالات اس کے قابو میں آ جائیں اب انسان ذکر کی وادی میں داخل ہو۔ کیوں؟ چونکہ جب وہ ذکر کر رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اس ذکر کے لمحات میں اس کے پاس ذکر کے علاوہ اور خیال نہیں آنا چاہیے، لہٰذا وہ اول سے لے کے آخر ذکر تک اپنا ذکر کرے گا، کوئی خیال اسے ڈسٹرب نہیں کرے گا، چونکہ نفی خواطر کے باب میں اسے ملکہ حاصل ہو چکا ہے۔ لہٰذا وہ پہلے نفی خواطر کا حکم دیتے ہیں شاگردوں کو، اور اس کے بعد کوئی وظیفہ، کوئی ذکر، کوئی ورد اسے دیتے ہیں تاکہ وہ اس پر عمل کرے، اس سے پہلے وہ ورد یا وظیفہ نہیں دیتے۔ و برائے نفی خواطر، اب یہ جو محققین ہیں یہ نفی خواطر کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اول بسالک امر کند، یعنی ابتدا میں وہ سالک کو حکم دیتے ہیں کہ بے یکی از محسوسات چون سنگی یا چوبی توجہ کند، یعنی وہ اپنے شاگردوں کو حکم دیتے ہیں کہ آغاز کے مرحلے میں آپ محسوسات میں سے کسی محسوس چیز کی طرف توجہ کریں، یعنی وہ چیز جس کو آپ محسوس کرتے ہیں اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے۔ حواس خمسہ میں جو ہے وہ لامسہ ہے، باصرہ ہے، ذائقہ ہے، سامعہ ہے، تو یہ باصرہ کے ذریعے سے یعنی آنکھ کے ذریعے سے اپنے محسوسات میں سے کسی ایک محسوس کو، مثلا لکڑی ہے یا مثلا کوئی پتھر ہے، اس کی طرف توجہ کریں۔ و مدتی چشم بدان بدوزت، اور اس پر ٹکٹکی باندھ کر اسی کو دیکھتے رہیں، مہما امکنہ، جہاں تک ان کے لیے ممکن ہے، چشم برہم نہ گزارت، یعنی صرف اسی کو دیکھ دیں اور پل کے بھی نہ جھپکیں، صرف اسی کی طرف توجہ کریں اور دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے ہی رہیں۔ و بے جمیع قوائے ظاہریے و باطنیے بدان متوجہ شود، یعنی انسان اپنی تمام تر ظاہری قوتوں کو بھی اور اپنے باطن میں موجود جتنی قوتیں ہیں ان تمام قوتوں کو آنکھ کے پیچھے لگا دے اور آنکھ کے ذریعے سے انسان وہ سامنے پڑی ہوئی چیز کی طرف متوجہ ہو۔ و بہتر این است کہ اربعینی بدان مداومت کند، یعنی بہتر یہ ہے کہ اس طریقہ کار پر مسلسل 40 دن تک وہ عمل کرے۔ و در خلال این مدت، اور اس مدت کے درمیان از سے ورد، یعنی وہ لوگ 3 وردوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہ 3 ورد کون سے ہیں؟ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، استغفار استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، و ذکر یا فعالو استفادہ نمائند، اور یا فعالو کے ذکر سے استفادہ کرتے ہیں۔ و بعد از فریضہ بامداد و شام بدین اذکار اشتغال دارن، اور وہ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی اور عشاء کی نماز کے بعد دن میں 2 مرتبہ اس عمل کا تکرار کرتے ہیں۔ وپس از مدتی بقلب صنوبر، یہ خود توجہ کنند، جب ان کو پہلے مرحلے میں عبور حاصل ہو جاتا ہے اور اس پہلے مرحلے سے یعنی آنکھ کی توجہ سے انہیں ایک جگہ دیکھنے پر تسلط حاصل ہو جاتا ہے، ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ان کے وجود میں جو دل ہے، جو دل صنوبری ہے، جو پمپنگ کرتا ہے، دھڑکتا ہے، اس دل پر توجہ کریں۔
مدتی برئین مداومت نمودے اس پر توجہ دیں، وبالکلیہ متوجہ آن گردند، اور صرف دل کی دھڑکن پر ہی ان کی توجہ ہونی چاہیے، وبجز خیال آن خیال دیگری بے خود راہ نہ دہند، اور اپنے دل کی دھڑکن پر توجہ دیں اور اس کے علاوہ کسی اور چیز پر ان کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، کسی خیال کو اپنے وجود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں۔ ودر خلال این عمل اگر خاطرئی حملے کند و تشویشی روی دہد، اگر اس عمل کے دوران ان کے پاس کوئی خیال آئے تو اس خیال کو دفع کرنے کے لیے از کلمہ لا موجودہ الا اللہ، یعنی کوئی موجود نہیں سوائے پروردگار کے، اس ذکر کو کریں، یا کلمہ اللہ استمداد بجوین، یا کلمہ اللہ کا وہ تکرار کریں۔ پس یہ وہ طریقہ انہوں نے بتایا۔ پھر فرماتے ہیں وہ مدتی برئین عمل مداومت نمایت، یعنی کچھ عرصہ اسی عمل کا وہ تکرار کریں، تا کیفیت بی خودی دست دہد، یعنی اس قدر اس عمل کا تکرار کریں کہ وہ خود سے بے خود ہو جائیں۔ و ذکر در خلال این عمل، اب اس بے خودی کے مراحل میں جو انہوں نے ذکر کرنا ہے وہ ذکر استغفار ہے، اور ذکر یا فعالو ہے، یا تکرار اس میں یا باسطو بسیار نمایت، یا باسطو یا باسطو یا باسطو کا ذکر کریں۔ وچون سالک بے این مرحلے رسید، جب سالک یہاں تک پہنچ جاتا ہے، معزون است بقیہ مراحل نفی خواطر را بے وسیلہ ذکر نفسی خیالی اتمام نمایت، اب جب سالک اس مرحلے پر پہنچ گیا اور اس قدر اس کو قوت اور طاقت حاصل ہو چکی ہے کہ وہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہے، خیال غیر کو وہ یا باسطوں کے ذریعے سے یا فعالوں کے ذریعے سے یا استغفار کے ذریعے سے دفع کر دیتا ہے، تو اب یہاں مرحلہ آتا ہے کہ وہ باقی آگے کے جو مراحل ہیں نفی خواطر کے، ان مراحل کو عبور کرنے کے لیے وہ ذکر نفسی خیالی کا سہارا لیتا ہے۔ ذکر نفسی خیالی یعنی زبان سے ہوگا اور الفاظ کے معانی پر توجہ ہوگی، اور ذکر اطلاقی ہوگا یعنی عدد کے ساتھ نہیں ہوگا، حصری نہیں ہوگا۔ تا خاطر بالمرء مندفع گردد، تاکہ بطور کلی اس کے وجود سے خیالات کا خاتمہ ہو جائے۔ زیرا بقایائے خواطر انشاءاللہ بے دخول در مراتب ذکر و فکر خود بخود مندفع خواہد شد، اب جب وہ اس ذکر نفسی خیالی کے ذریعے سے وہ نفی خواطر کر رہا ہے تو آہستہ آہستہ تمام جو نفی خواطر کے مراحل ہیں وہ اس سے عبور کر لے گا، اور انشاءاللہ ذکر اور فکر کے ذریعے سے اس کے وجود میں کسی قسم کا خیال اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ انتہا ملخصو، مرحوم مفسر عظیم الشان کہتے ہیں کہ میں نے یہاں آپ کی خدمت میں مرحوم مہدی بحر العلوم کے کلام کا خلاصہ بیان کیا، اور وہ خلاصہ یہاں آ کر مکمل ہو گیا۔ اب مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس پیراگراف میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ جو مرحوم سید مہدی بحر العلوم نے بیان کیا ہے کہ انسان ایک پتھر پر توجہ کرے اور ایک لکڑی کے ٹکڑے پر توجہ کرے، اور پھر 40 دن تک انسان اس پر متوجہ رہے اور خیال غیر کو ذہن کے قریب نہ آنے دے، اور اگر خیال غیر آئے تو انسان ذکر استعاذہ سے، ذکر استغفار سے، ذکر یا فعالوں سے مدد لے، اور انسان جو ہے وہ اس مرحلے سے آگے چلے، اور جب کمال ہو جائے اسے اس مرحلے میں تو انسان اپنے دل کی طرف توجہ کرے، اور پھر دل کی طرف توجہ کرتے وقت بھی اگر کوئی خیال آئے تو اس انسان استغفار سے مدد لے، یا فعالوں سے مدد لے، یا باسطوں کا ذکر کرے، اور پھر جب آگے انسان اس مرحلے میں پہنچ جائے تو پھر انسان ذکر نفسی خیالی کی مدد سے تمام خواطر کو اپنے وجود سے باہر نکال کر پھینکے۔ یہ جو طریقہ بیان کیا ہے مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں اس طریقے کو طریقہ نقش بندیہ کہتے ہیں،
چونکہ یہ طریقہ در حقیقت خواجہ محمد نقش بند نے اپنے گروہ اور اپنے پیروکار صوفیوں کو تعلیم دیا تھا، لہٰذا اس وجہ سے اس طریقے کو طریقہ نقش بندیہ کہا جاتا ہے، جو اہل تصوف کے جو گروہ نقش بندیہ ہے ان کے ہاں رائج ہے۔ لہٰذا مرحوم مفسر عظیم الشان اس ذکر کی اس انداز میں تشریح فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں باید دانست، یعنی یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ ان طریقے نفی خواتر، یعنی نفی خواتر کا یہ جو طریقہ یہاں بیان ہوا درینجہ ذکر فرمودہ است، یعنی مرحوم سید مہدی بحر العلوم سے ہم نے جو نفی خواتر کا ذکر آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، متخذ از طریقہ نقش بندیہ است، یہ در حقیقت اخذ کیا گیا ہے طریقہ نقش بندیہ سے۔ و نقش بندیہ جماعتی از صوفیہ ہستند، یعنی نقش بندیہ گروہ اہل تصوف کا ایک گروہ ہے، صوفیوں کی ایک گروہ ہے، ایک ٹولہ ہے کہ در صفحات ترکیے وغیر آن متواری ہستن، کہ یہ گروہ جو ہے وہ ترکیے کے اندر آباد ہیں اور ترکی کے اطراف میں یہ لوگ جا کر پھیل چکے ہیں۔ و مرشد ایشان، اور ان کا مرشد کون ہے؟ و مرشد ایشان خواجہ محمد نقش بند بودہ است، ان کا مرشد وہ ہے۔ فلذا بے نقش بندیے معروف ہستند، یہ گروہ جو ہے یہ نقش بندیے کے عنوان سے معروف ہیں، اور ان کے ہاں نفی خواتر کا جو طریقہ رائج ہے اس طریقے کو بھی طریقہ نقش بندیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں آگے مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی باقاعدہ اس طریقے نفی خواتر کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ جو طریقہ در حقیقت ملا حسین قلی حمدانی کا تھا، اور ملا حسین قلی حمدانی نے اس طریقے کو سید علی قاضی طباطبائی کو تعلیم دیا۔ سید علی قاضی طباطبائی نے اپنے تمام شاگردوں کو اسی طریقے کے ذریعے سے نفی خواتر کی تعلیم دی، اور ان کے تمام شاگرد بہت ہی کامیاب شاگرد گزرے، جن میں آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی، مفسر عظیم الشان علامہ محمد حسین طباطبائی، مرحوم سید مرتضیٰ کشمیری، اور اس کے علاوہ بے پناہ شاگرد کہ جن کے حالات زندگی تفصیلاً ہم آپ کی خدمت میں اکثر کے بیان کر چکے، وہ تمام کامیاب شاگرد اس طریقے پر عمل کر کے وہ کامیاب ہوئے۔ لہٰذا علامہ طباطبائی اس طریقے کو آگے جو ہے وہ اس کا متعارف کروانا چاہ رہے ہیں، اور اسی طریقے کو اپنی نظر کے اعتبار سے اس رسالے میں بیان کر رہے ہیں، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جس میں خطرات کم ہیں اور انسان جلدی کمال تک پہنچتا ہے۔ دیر سویر ہے لیکن انسان کے گمراہ ہونے کا، انسان کے ہلاکت ابدیہ اور شقاوت ابدیہ میں مبتلا ہونے کا خوف کم ہے، لہٰذا اس طریقے پر عمل کرنا تجویز کیا جاتا ہے۔ آج کا درس بھی کافی طولانی ہو گیا، یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم اپنے درس میں مرحوم ملا حسین قلی حمدانی کے اس طریقہ نفی خواتر کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ گفتگو اس رسالہ لب لباب میں نفی خواتر کے باب میں آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔